बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो वो दिमाग जो है वो इस टाइम बड़े हैरान हो रहे हैं कि भाई हम ये किस साइड पे आ गए। आपको पता है यहाँ अचानक लगेगा कि बस यूट्यूब की खातिर, व्यूज़ की खातिर कोई नया स्टंट आ गया, जबकि इसकी बात यह है कि हम जो आपके लोगों के सामने इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत और उसके मुतालिक जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो ये उसकी दलील के तौर पे आपको ये वाक़या, ये स्टोरी सुननी है। और ये दलील इस बात की दलील भी है कि अगर कोई बद्दुआ लगने से 2000 सालों से भी ज़्यादा से ज़िंदा फिर रहा है और 30 साल का हो जाता है, फिर 80 पे जाता है, फिर 30 साल का हो जाता है, तो फिर आप सोचें कि जिसको दुआ लग गई हो और जिस ईसा ने उसके पीछे आके खड़ा होना हो, उसकी इक्तदा में, उसकी इमामत में नमाज अदा करनी है, वो आने वाला कैसा होगा और उसकी करामात और उसका क्या कहना। क्योंकि ये जो शख्स है कैथी फिलिस के नाम से यहूदी है, ये कैथी फिलिस 30 साल का नौजवान था और ये बादशाह का दरबारी था, अर्दली कह लें, दरबारी कह लें। जब इस बात को बताने का मकसद ये है कि क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है और क्योंकि आखिर आने इसका ताल्लुक भी हज़रत ईसा के ज़हूर से है और इसका ताल्लुक एक लंबी ज़िंदगी से भी है, तो ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक नुक्ता है कि हम हज़रत खिज़र की ज़िंदगी जानते हैं, तूल उमरी का अकीदा रखते हैं, लेकिन मुसलमान धरे अभी अपने इमाम कायम की जो ज़िंदगी का तसव्वुर और उनकी ग़ैबत के नज़रिए में कंफ्यूज नज़र आते हैं। जबकि ये ज़िंदगी कोई ऐसी बात नहीं है। बताना आज इस वीडियो में मकसद ये है कि ये ज़िंदगी कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है। ये तो हज़रत ईसा किसी को बद्दुआ भी दे दें तो वो इतने साल जी लेता है उसको मौत ही नहीं आती। ये कैथी फिलिस जो है, असल कहानी की तरफ आते हैं, फिर आगे इस पर बात करते हैं कि मैंने इसका इंतखाब क्यों किया या मुझ तक जो पहुंची मैं समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी कहानी सुन लें, फिर उसके बाद बताता हूँ कि ये जो सुनाने वाला है मुझे क्यों यकीन है कि ये खुद कैथी फिलिस ही है, उस शख्स को, उस जो शख्स को सुनाने वाला भी ये खुद ही है। कैथी फिलिस 30 साल का नौजवान बादशाह का दरबारी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब लटका के, वो जो वो होती है ना लकड़ की, वो जो बनी हुई सारी, वो चलाया जाता था जब सलीब करते थे, तो उसका वज़न भी कमर पे था और हज़रत ईसा को बहुत बुरे हाल में कदीम यरूशलेम की गलियों से गुजारा जा रहा था और लोग यहूदी वहाँ के और यही बादशाह की फौजी जो है लान तान और जो कर सकते थे सब व शतम कह लें, अल्लाह गारत करे उन सबको, उनके हाथ टूटे जिन्होंने अल्लाह की ऐसी निशानी को इस तरह का सलूक किया। आप ये देखें कि वो जब गुजर रहे थे, तो जब वो कैथी फिलिस के घर के सामने से गुजरते हैं तो हज़रत ईसा लड़खड़ा के, क्योंकि आपका वजूद बहुत थिन था और उस हिसाब से वो सलीब जो थी वो बहुत हैवी थी, वो लड़खड़ाते हैं जैसे लड़खड़ा के घुटनों के बल बंदा गिरता है, तो कैथी फिलिस टांग मार के कहता है, टांग मार के कहता है चलो चलो चलो। अपनी ज़बान की जो तर्जमा था ना, मूव ऑन, कैरी ऑन या चलो, तो हज़रत ईसा अपने खून आलूद चेहरे को उठाते हैं और कहते हैं तुम भी चलो मेरे आने तक। वो कहता है चलो, आप कहते हैं तुम भी चलो मेरे आने तक। और आज वो शख्स वॉन्डरिंग ज्यू के नाम से मशहूर है, जो दुनिया में मारा मारा फिरता है। अब हज़रत ईसा वहां से गुजर गए। अब कहा यह जाता है कि वो हर 80 साल का होके वापस यरूशलेम आता है, फिर 30 साल का हो जाता है, फिर 80 साल का होके फिर 30 साल का हो जाता है और 2000 साल से भी ज़्यादा, यानी कि ज़ाहिर बात है हज़रत ईसा के टाइम से वो मारा मारा फिरता है। देखा गया है वो सारी जंगों में, मोस्टली यहाँ के यहूदियों ने उसको मार किया, उसकी अजीब गरीब हैबत या जो भी उससे कह लें कि वो मौत की तमन्ना करता है, हर जंग में आगे आगे जाता है इस सोच से कि मुझे कोई बम लगे, कोई गोली लगे, कोई मैं मर जाऊं, लेकिन मौत नहीं आ रही उसको। वो अब मौत मांगता है, मौत नहीं आती। जब वो उस जगह पे जाने का कसद करता है, उस चर्च की तरफ, जो भी चर्च है जहाँ माना जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब किया गया, तो जब वहाँ जाने लगता है तो वहाँ एक घंटियाँ बजने लगती हैं उस सारे चर्च की और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है। बस वो अपनी शर्मिंदगी, अपनी नदामत के आंसू लेके जब वहाँ पहुँचने लगता है, तो फिर जो है वो
سمجھ لیں کہ دوبارہ غائب، اس کے بعد اس کو وہ معافی نہیں ملتی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اب پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو لوگ ان ایریاز میں رہتے ہیں، یروشلم اور اس کی سائڈز میں اگر کوئی سن رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو لازمی رابطے میں رکھیں. اس شخص سے لازمی، اگر اس کی نشانیاں جو اس نے بتائی ہیں وہ اب میں بتاتا ہوں جہاں سے یہ سٹوری سنی. ایک پروگرام کرتے ہیں ہسٹری ہینکر کے نام سے، اور وہ شخص 147 ملک گھومے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یروشلم سے زیادہ ان کو مزہ روحانی، یا وہ کہہ لینا کہ جگہ کا سکون یا سرور کہیں اور نہیں ملا. تو ایک رات کے 11:30 بجے وہ بارش آندھی کا موسم تھا، دھند چھا گئی، جس طرح سے اس طرح کی کوئی بادل جیسے اتر آتے ہیں اس ٹائپ کا کچھ. تو دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب شکل کا بوڑھا، تنگ سے کندھے، پیٹ نکلا، چھوٹا قد، بونا ٹائپ، گول ٹانگیں، ایسی جیسے مڑی ہوئی ٹانگیں، اور مخلوطی سی شکل، لمبے بال، الجھی ہوئی، بہت بری حالت. تو اچانک ایک کونے سے آواز آتی ہے کہ میں تمہیں وانڈرنگ جیو کی کہانی نہ سناؤں یا اس کے بارے میں. تو میں تو سمجھا کہ لوگ ادھر پھنساتے ہیں اس طرح سے، اور اس طرح سے لوگ عموماً لوٹتے ہیں سیاحوں کو. لیکن اس کی حالت، میں نے جہاں جو میری آبزرویشن ہے، ایک تو اس کی جو حیت وہ بتا رہے ہیں، دوسرا وہ ان کو وانڈرنگ جیو کی طرف لے کے گئے کہ آؤ میں تمہیں اس کی گھر دکھاؤں. اس کا گھر دیکھنا وانڈرنگ جیو کا. لوگ کہانی تو انہوں نے بھی سنی ہوئی تھی، جیسے بھی آپ لوگ اے آئی پہ ڈالیں گے تو آ جائے گا کچھ نہ کچھ وانڈرنگ جیو کے نام سے. لیکن یہ شخص 147 ملک گھوما ہوا شخص، بیوقوف بننے کی کم جس کے چانسز ہیں، پلس اس کی حیت، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے آج تک اس انداز سے، اس شہر سے وہ کہانی نہیں سنی جو اس نے سنائی. میں کئی قوموں میں گیا. 147 ملک مذاق تھوڑی ہے یار، اپنے آپ میں ایک شخص وہ اتھارٹی ہے ہسٹری کی اگر بات کریں. اور دوسرا یہ دلیل بھی ہے اسلام کی کہ وہ اسلام کی ان ساری بتائی ہوئی جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں جو قرآن نے بتائی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام کی حقانیت پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اس کا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے. تو اس شخص کا اس رات میں اس کہانی کا بتانا اور اس کا مبہوت ہو جانا، اور جو اس کی حالت ہے، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ دوبارہ کوئی اور کہانیاں بھی بتاؤ گے، کبھی کوئی اور بات بھی بتاؤ گے. تو اس کو کہتا ہے کہ اسی جگہ اسی وقت. پھر یہ کہتا ہے کہ میں کافی دفعہ رات کے 11:30 بجے ہی اسی گلی میں اسی جگہ کئی دفعہ گیا کہ شاید ملے، پھر وہ دوبارہ نہیں ملا. اگر وہ وہاں کا لوکل کوئی نارمل بوڑھا ہوتا یا کوئی نارمل آدمی ہوتا تو ایک تو اس کی شیپ نارمل ہوتی، جو فزیکل اپیرنس. دوسرا پھر وہ اس کو ملتا، اس کو 100 روپیہ کل ملا تھا تو 100 آج پھر مل جانا تھا، کہانی گیڑ کے کوئی بھی، وہ بھی نہیں. تو ٹوٹلی جو انڈرسٹینڈنگ جو مجھے اس کی سن کے آئی، جو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس تو ویسے ہم بھی تو اتنے، ایک تو اللہ نے وہ جیسے کہتے ہیں سارے چھپے ہوئے راز یا چھپی ہوئی چیزیں ہم تک ویسی تھرو کرنی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب بنا دے گا. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹوری سنانے والا وہ خود وانڈرنگ جیو تھا جس کو بد دعا لگی. اس نے وہ جو کیتھی فلپس تھا یہ خود ہی ہے. اور اب میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی بھی اس ایریاز میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو لازمی اس حیت کا بندہ جب بونے قد کا دیکھے، انیوژل بابا دیکھے، بکھرے بال دیکھے، مکروہ شکل دیکھے، نحوست پڑی ہوئی دیکھے، وہ واقعی ایک بد دعا کی ہی مصداق نظر آئے. اور آپ لبنان اور یہ یمن اور یہ جو ساری ایریاز میں رہنے والے ہیں کہیں، تو لازمی اس کو پوچھیں، اور اس سے پوچھیں کہ اس کی اب اپنی انٹویشن بھی کچھ کہنے والی ہوگی، کیونکہ وہ 2000 سالوں سے زندہ ہے. اور دیکھیں آپ کو، ہمیں جیسے کہتے ہیں نا کہ امام کی تو ملاقات ملے نہ ملے نصیب، لیکن ایسی نحوست تو ہم جتنے گناہ گار ہیں ایسی نحوست تو ٹکرا ہی سکتی ہے، بد دعا شدہ. تو یہ تو عام سی وہ ہے. لیکن اس سے یہ پوچھا جائے کہ اب تیری انٹویشن کیا کہتی ہے. میرا انٹرسٹ اپنا ہے، ظاہری بات ہے، آپ سب ہم سب جو چھپی ہوئی باتیں یا چھپے ہوئے راز یا آنے والے وقت کی اس کو تجسس کے ہاتھوں بیٹھے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، آنے والے وقت کے متعلق جو تجسس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وانڈرنگ جیو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں کافی نقل کرا سکتا ہے کہ اس کی اب اپنی انٹویشن بھی تو اتنے سالوں میں کچھ تو پتا چلا ہوگا کہ بھئی اب تیری یہ سزا جو ہے حضرت عیسیٰ تک ہے نا زندگی، تو وہ کب تک آنے ہیں، تجھے کوئی سگنل بھی آتا ہے کہ نہیں آتا.
کیونکہ اس کو تو ایک ہی انتظار ہے نا حضرت عیسیٰ کا کہ اس نے تب بھی مرنا ہے, اس کی موت ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک جیسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ان کا آنا, وہ پھر جان چھوٹے گی اس کی. تو یہ تھی کہانی. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان جن عقائد اور جن چیزوں کو انبلیویبل سمجھتے ہیں, تو ذرا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس عیسیٰ کی بد دعا کسی کو اتنی زندگی دے سکتی ہے, آپ کے لیے تو زندگی سب سے بڑی چیز ہے, جس کی بد دعا کسی کو اتنی لمبی زندگی دے سکتی ہے, اس عیسیٰ نے جس مہدی کے پیچھے آگے کھڑا ہونا ہے, آپ اس مہدی کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس آنے والے کو جس نے پوری دنیا پہ اسلام قائم کرنا ہے. اور دوسرا ایک اس پیرائے میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں, اور اوورسیز کافی لوگ پریشان ہیں, مائیں پریشان ہیں. کچھ چینلز پہ بچے ایتھیسٹ کیے جا رہے ہیں اور مذہب سے دور کیے جا رہے ہیں, اور کافی روایات کے حوالے دے کے وہ پھنسائے جا رہے ہیں, اور وہ لوگوں کی برین واشنگ ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹربل ہے. تو بہتر ہے کہ اس طرح کے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ اس طرح کا شکار ہو رہا ہے کسی بھی, نظر رکھیں. ایک تو ان کی ہسٹری چیک کرتے رہیں یوٹیوب کی کہ کس کو دیکھ رہے ہیں کس کو نہیں دیکھ رہے, اور اگر ایسی کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو فوراً رابطہ کر کے میسج کریں اور ان کے فوراً سوال لیں. ان کو مارے پیٹے نہ, ان کو کوسیں نہ, لاجیکلی ان کا آنسر کریں گے انشاءاللہ. کویسچنز دیں, ہم اس پہ پروگرام کر دیں گے. پلس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے متعلق جو روایات اور چیزیں وہ اسٹیبلش کریں گے, جو کہ اس سے یہ بچ جائیں گے. دوسرا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں کوئی اسلام تھا, تو ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ماضی میں کوئی اسلام نہیں تھا. اسلام آگے آ رہا ہے, اسلام پوری دنیا پہ مستقبل میں ہوگا. پچھلا جتنا بھی اسلام کے نام پہ جیسے کہتے ہیں کہ حکومتیں رہی, اصل اسلامی رول کہیں بھی نہیں رہا. ورنہ اگر اصل اسلامی رول ہوتا, مان لو کہ اگر ریاست مدینہ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, اگر ریاست مدینہ ہی قائم رہتی تو پھر کیا 35 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہی خاندان کاٹ دیا جاتا لاکھوں مسلمان کی موجودگی میں, جن کو نہ عیسائیوں نے ہاتھ لگایا, نہ یہودیوں نے, نہ کسی غیر نے. تو پھر اور اسی طریقے سے جتنا بھی آپ دیکھ لیں امپائر, حضرت علی کو شہید کرنے والا, اور اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت کے دن آ گئے ہیں, حضرت عثمان پہ شہید کرنے والے. اور بلکہ آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, آج کل وہ آپ کو پتہ ہے پہلے حضرت عمر کی شہادت پہ بات آتی تھی, یکم محرم کی تاریخوں کو لا کے آگے کیا گیا تاکہ وہ تھوڑا سا فرقہ وارانہ رنگ بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کی انویسٹیگیشن کریں, آپ لوگ سارے جائیں اس ہسٹری میں چیک کریں کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے, اور جب اس بات کی ڈیئر کریں کہ جیسے شیعہ بڑا امام حسین علیہ السلام کی اگر شہادت کو بتاتے ہیں تو ان کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی کرتے ہیں کہ اس سٹوری کو پورا بیان کرتے ہیں جہاں سے حضرت امام حسین چلے اور شہادت تک. تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلنا چاہیے, اور ان کی شہادت کو بیان ہونا چاہیے ڈیٹیل کے ساتھ. اور اس پہ جس کو کہتے ہیں کہ پھر جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر لعنت کرنے کی بھی جرت کرنی ہے کہ ان کے قاتلوں پہ لعنت کریں, اور اس میں بے فکر رہیں کہ ان کی حفاظت پہ امام حسن حسین کھڑے تھے. حضرت عثمان کی جو سیکیورٹی تھی وہ کر رہے تھے. لیکن جو قاتلوں کا جب آپ کو پتہ چلے گا, جب آپ لوگوں کو حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ چلے گا, تو یقین جانے آپ لوگوں کی جو گردنیں اور جو دماغ ہے نا وہ الٹ پلٹ ہو کے ادھر ادھر ہو کے خود ہی پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کدھر گئے. لیکن بالکل کسی پراپوگنڈے کا حصہ نہیں بننا. سمپل سی بات ہے, اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے تو اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. تو صرف یہ پوسٹ لگا لینے سے شہادت کی وہ نہیں ہوگی مقصد پورا. ان کے قاتلوں کا, قتل کے وجوہات, اسباب, قتل کا حکم نامہ کس نے جاری کیا, قاتلان کون کون تھے, وہ سارے چیک کرنے آپ لوگوں پہ ضروری.